खाना खाया, पानी पिया, खाना से पेट भरता है, पानी से प्यास बुझती है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि खा लो, अपनी भूख दूर करने के लिए खा लो, प्यास दूर करने के लिए पी लो। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दुआ सिखा दी, क्या? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबान व अनअम अलैना व अफदल, की तारीफें अल्लाह की हैं, उसी ने खिलाया, उसी ने पेट भरा। खिलाया तो खिलाया नहीं, उसी ने पेट भरा। बैठे थे पेट भरने के लिए, खाना खाया, पेट भर गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद दहानी के तौर पे ये दुआ वहां उस मौके पे खड़ी कर दी। तो उस वक्त कहना इस बात को, याद रखना इस बात को कि बेशक खाया, और हुक्म भी अल्लाह ताला के खाओ ऐसे मौके पे, और बेशक पेट भर गया। और हाँ, लगता है कि खाने से पेट भरा, लेकिन याद रखो कि ये जो खाने के अंदर पेट भरने की तासीर, ये भी अल्लाह ताला के कब्जे में है। उसने मेरा पेट भरा, खाना बीच में था, लेकिन वो खाने को अल्लाह ने मेरे पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, दोनों तरह के हालात, कि जहां असबाब साथ दे रहे हैं और जहां असबाब साथ नहीं दे रहे हैं, नतीजा और निकल रहा है, दोनों मौकों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे मुतालबा किया कि इस बात को समझो कि जो हो रहा है मैं कर रहा हूं। फिर चलो जमीन में करो कमाइयां, खाओ पियो, लेकिन नजर हर वक्त मेरी तरफ। हमारे बुजुर्ग थे, वो मिसाल दिया करते थे कि शाम को औरतें अपने बच्चों को लेकर बाग में जाती हैं। अब बच्चे जब बाग में पहुंचते हैं तो माँ की गोद से उतरते हैं और दौड़ते हुए उतरते हैं, खेल रहे कूद रहे हैं, और शोर शराबा, औरतें एक तरफ बैठ जाती हैं। अब वो आपस में बातें भी कर रही हैं, वो बच्चे भी खेल रहे हैं। फिर एक औरत वहां से उठती है, तो सबको पता है कि जो वही एक औरत उठी है, तो उस मैदान में ये सारे बच्चे जो खेल रहे हैं, उसमें से एक दो दौड़ते हुए भागे, अपना सब खेल में मस्त थे, अपना खेल छोड़ के दौड़ेंगे कि अम्मा कहाँ जा रही। तो खेल रहा था, मस्त था खेल में, लेकिन मस्त इसलिए था कि माँ बैठी हुई है। और जहां माँ उठी तो एक नजर उसकी माँ की तरफ थी कि यार माँ जा रही है तो इस खेल का मैं क्या करूंगा, अम्मा कहाँ जा रही है, और अगर वो जा रही है तो मेरे खेल की मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो अपनी माँ के साथ होना है। तो कहते थे कि आदमी दुनिया के कामों में लगा हुआ है, लेकिन ये वाली बात कि एक नजर उसकी अल्लाह ताला की तरफ है, ये वाली बात उसकी सारी दुनिया के कामों में मशगूल होने की शक्ल ही बदल देगी। कि ये भी दुकानदार, वो भी दुकानदार, लेकिन ये दुकानदार हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे, और ये दुकानदार अल्लाह को भुला के दुकानदारी कर रहा है। ये दीनदारी है दुकान में, और ये दुनियादारी है। और आगे तो यहाँ तक होता है, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, एक आदमी नमाज में लगा हुआ है और शक्ल तो है दीनदारी की, लेकिन वो अल्लाह को भुला चुका। दीन पढ़ाने में लगा हुआ है, बहुत बड़ा दीनी काम, लेकिन अल्लाह ताला को पहचाना नहीं। बहादुरी के साथ इस्लाम मुसलमानों की हिफाजत में अपनी तलवार चला रहा है, लेकिन अल्लाह को भुला चुका। कि लोग कहेंगे, अबे लोग हैं कौन? नजर अल्लाह से हट गई, लोगों पर चली गई, लोग कहेंगे। तो ये इतनी ऊंची दीन की शक्लें, जो वाकई बहुत ऊंची शक्लें, वो दुनिया बन गई। कि दीन इस चीज का नाम है कि आदमी किसी काम में भी लगे, लेकिन अल्लाह ताला को पहचाने, और जब अल्लाह को पहचाना तो उसका ध्यान अल्लाह से हटके से सकता है। ध्यान का अल्लाह से हटना ये बीमारी की अलामत है कि अल्लाह को पहचाना नहीं तो अल्लाह से ध्यान हटा क्यों? पहचानते तो हटता कैसे? पहचाना नहीं तो हटा है ध्यान अल्लाह से। वो किसी ने कहा ना कि नमाज में आपको दुनिया का ख्याल आता है, तो उन्होंने कहा कि भाई ना नमाज में आता है, ना नमाज से बाहर आता है। तो सच्ची बात यह है कि आदमी अगर मेहनत करे और अल्लाह से मांगे, नियत करे, मेहनत करे, अल्लाह से मांगे
کہ مجھے تو اللہ سے ہونا سیکھنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو حال میرے پاس ہے، سارا دن میرے ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، دنیا کے کسی کونے میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے فوراً سمجھ میں آئے یہ والی بات کہ یہ تو اللہ نے کیا ہے۔ نہ صدر نے کیا، نہ وزیر نے کیا، نہ بارش کے ہونے سے ہوا، نہ بارش کے نہ ہونے سے ہوا، یہ تو اللہ نے کیا۔ اب اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا کرے، لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس چیز کو استعمال کر لیا، اس کو استعمال کر لیا، یا کسی چیز کو استعمال نہیں کیا، فیصلہ تو اللہ نے کیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ سیکھنے کے لیے یہ ساری نقل و حرکت ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تیار ہو جائیں کہ جن کی نظر اللہ تعالیٰ پہ ہر وقت ہے، اور اس چیز کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ماحول ہے جس میں ساری بات ہی یہی ہے کہ سونے سے یہ ہوتا ہے، چاندی سے یہ ہوتا ہے، نوکری سے یہ ہوتا ہے، کاروبار سے یہ ہوتا ہے، صدر یہ کرتا ہے، وزیر یہ کرتا ہے، آج یہ کیا، کل یہ کرنے کا خطرہ ہے، پہلے یہ کیا، یہ سارے ماحول سے نکلنا پڑے گا۔ ہمارے حضرات پرانے ساتھی جو تھے وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ہیرا گندی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ اب آپ نے کہا یہ تو ہیرا ہے، لیکن اس وقت تو نجس ہے، اس کو تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، چلو اس کو صاف کرتے ہیں۔ ایک لوٹا پانی ڈالا، مگر جتنی دیر لوٹا کے پانی پڑ رہا تھا وہ صاف ہو رہا تھا، پھر پیچھے سے گندا پانی آ گیا، پھر نجس ہو گیا۔ دوسرا لوٹا، تیسرا لوٹا، آپ جتنے لوٹے پانی کے ڈالیں، جب تک وہ ہیرا نالی میں ہے وہ گندا ہوتا ہی جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے شکل بنے گی کہ ہاں صاف ہو گیا، پھر وہی کا وہی۔ تو جب تک کہ اس ہیرے کو گندی نالی سے نکالیں گے نہیں، اب پھر اس کے اوپر آدھا گلاس پانی بھی ڈالیں گے تو صاف ہو جائے گا۔ لیکن صفائی کی شکل نہیں ہے جب تک کہ اس گند سے نہ نکلے، اس کے بعد پھر تھوڑی سی محنت سے تبدیلی آ جائے گی۔ تو یہ میرے بھائی دوستو، مخلوق میں جو گم ہو گئے اور مخلوق میں ایسا مشغول ہو گئے کہ خالق کی طرف نظر ہی نہیں جاتی، اور جب کوئی یعنی اللہ رب العزت کی عادت سے ہٹ کے چیز آتی ہے، زلزلہ، بھئی زمین اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے لیکن نہیں ہلنے لگی زمین۔ وہ جو مکانات بنائے تھے 80 سال محنت کر کے، پتہ نہیں پورے خاندان نے پیسے جمع کر کے کیسے کر کے کیا، وہ اچانک دھڑام سے نیچے گیا، کھا گئی زمین۔ تو وہ چیزیں جو کہ عادت سے بالکل ہٹ کے ہیں، جب آدمی مخلوق میں گم ہو جاتا ہے اس کو بھی مخلوق کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ وہ زلزلہ نا وہ اس وجہ سے آتا ہے، اس وجہ سے آتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنی عادت توڑ دی کہ لوگ سمجھیں کہ عادتوں کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر عادت سے جو ہم سمجھے ہوئے عادت ہے بالا تر ہے، وہ چاہے تو اب آپ جن چیزوں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں اس کو چلنے دیں، اور وہ چاہے تو وہ ساری چیزیں باقی ہیں اور اپنا حکم ہاتھ کھینچ لیں اور تم وہ مار جائیں۔ یہ فرعون ہے، حکومت ہے، بڑی مضبوط حکومت ہے، 70,000 بچے ذبح کیے والدین کے سامنے، بھی ایک بچہ ذبح ہوا، دوسرا ہوا، والدین نے اللہ کو پکارا ہوگا، ایسے تو نہیں، 2 ہوئے، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، 10 ہوئے، 100 ہوئے، 1000 ہو گئے، وہ کر رہا ہے، اپنا چل رہا ہے۔ تو اس کو جو یہ دھوکہ لگ گیا کہ میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے دیا، چلتا رہا، اور موقع اللہ تعالیٰ دیتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس کی زندگی میں حالات آئے کہ وہ سمجھے کہ میری نہیں چلتی، جتنی دور اللہ چلنے دے گا مجھے اتنی دور میں چلوں گا۔ پھر اللہ نے رسی کھینچ لی تو میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، اس زبانی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حالات بھیجے کہ بنی اسرائیل کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہی کھانا پینا جب کسی فرعونی کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ خون بن جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہاتھ سے کہتے ہیں تم ہاتھ سے میرے منہ میں ڈالو، بنی اسرائیل والوں کو کہتے ہیں ہاتھ سے منہ میں ڈالو، ہاتھ سے ڈالا، جیسے منہ میں پہنچا خون بن گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہا،
اللہ रब्बुल इज्जत उस आदमी को समझा रहा है कि देखो ये कहाँ गई तुम्हारा कि मैं करता हूं, ये जो तुम धोखे में पड़ गए कि ये जो आदत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, माल वालों को मुल्क वालों को गलबा दिया हुआ है उसने, चलो, लेकिन वो माल और मुल्क की वजह से नहीं गलबा दिया, वो तो अल्लाह का फैसला है कि ठीक है इस वक्त माल और मुल्क वालों को गलबा दे दूं, तो तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे पास मुल्क है, तुम्हारा गलबा है, लेकिन इस माल और मुल्क की वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से, अल्लाह के फैसले की वजह से। तो अब माल भी है, मुल्क भी है, फौजें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन खा के तो दिखाओ, जो चीज मुंह में डालते हैं खून बन जाता है। अब समझो कि मैं बेबस हूं, जब माल से होता हुआ नजर आ रहा है तब भी अल्लाह ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, जब मेरी फौजों से होता हुआ नजर आ रहा है तब भी अल्लाह ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, इसको समझो तो सही। तो मौका दिया, कई अजाब आए, कई इस तरह की। असल में ना हालात जब बिगड़ते हैं तो कभी तो वो आजमाइश होती है और कभी वो अजाब होता है। आखिर हालात तो सबसे ज्यादा सख्त हालात काफिरों पे नहीं आए, अंबिया अलैहिस्सलाम पे आए, सबसे बड़ी आजमाइश है। लेकिन वो अजाब खुदा न खास्ता थोड़ी था, आजमाइश थी। आजमाइश और अजाब का पता कैसे चलता है कि जो हाल अल्लाह ने भेजा, जब उस हाल के आने पर एक इंसान अल्लाह ताला की बंदगी में, अल्लाह की मानने में और आगे बढ़ता है, कि वो जो जंग खंदक थी जिसमें सारे कबीले जमा हो गए कि खत्म करना है ये मदीना वालों को, और मुसलमानों को भूख और सर्दी में कपड़े नहीं, और सारे हालात थे, खौफ, अंदर से भी दुश्मन, बाहर से भी दुश्मन। तो जब मुसलमानों ने इन हालात को देखा तो अब वो जो उन्होंने बोला कि ये तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया था कि आएंगे आजमाइश, तो आ गई। तो ये जो हालात का बिगड़ना है, इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ उनके ईमान को बढ़ाया, उनके अमाल को बढ़ाया, बस, और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ा बिगड़े हुए हालात ने। और अल्लाह ताला ने इसको फख्र के साथ बयान किया कि ऐसे लोग थे कि जब ये लोगों ने कहा कि तुम सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ जमा हो गई है, तो उन्होंने कहा कि यही तो है जो अल्लाह ने वादा फरमाया। तो वो जो लोगों का जमा होना है, वो जो हालात का खराब होना है, इसने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि इनको और आगे बढ़ाया ईमान में, और आगे बढ़ाया अमाल में। तो पता चला कि ये वाले हालात अजाब नहीं था, ये आजमाइश थी, इम्तिहान था। इम्तिहान में 100/100 नंबर लग गए तो और क्या चाहिए आदमी को। दुनिया में जो आदमी दुनिया को देख के चलता है, जितना ज्यादा दुनिया उसकी आंखों के सामने उतना अंधा, और जैसे जैसे आंखें खुलती हैं तो अल्लाह नजर आता है, अल्लाह की रजा जन्नत, अल्लाह का गजब जहन्नम नजर आता है, और फिर ये सारी चीजें बहुत छोटी लगती हैं। अब ये सारे जमा हैं और पीछे पड़ गए हैं कि खत्म करना है इनको, और वो देख रहे हैं इसको और कहते हैं ये तो कुछ नहीं है, तो अल्लाह ने वादा किया था, अल्लाह के रसूल ने वादा किया था, हालात आएंगे, आ गए। तो पता चला ये आजमाइश थी, अजाब नहीं था। लेकिन वहां कि अल्लाह ताला निशानियां भेज रहा है कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, और फिरौन जो है वो समझता है इस चीज को, अकल में आती है उसकी कि मैं तो बेबस हो गया। और जब अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि इन सारी चीजों के बावजूद एक आदमी बेबस हो जाता है, तो समझो तो सही कि उसमें भी अल्लाह की बस चल रही थी, आज भी उसी की चल रही है। उसमें अल्लाह ने मेरे मुआफिक फैसले करा दिए तो मैं धोखे में पड़ गया कि मैं कर रहा हूं। एक पागल आदमी ट्रेन में बैठा और वो कहता है कि ये ट्रेन जो है ना मैं चला रहा हूं। अब सारे डब्बे वाले उसको देख के हंसेंगे कि पागल ही तो है, मुस्कुराएंगे, दिमाग खराब है बेचारे का। तो कहता है देखो अभी गाड़ी रुकी, मैं चलाता हूं अभी, देखो, ऐसे करके हाथ करता है कि, और ट्रेन चल पड़ती है। कहता है देखो ना मैंने चलाया। अब भाई नजर तो आ रहा है उसने हाथ ऐसे किया, ट्रेन चल गई, लेकिन सब हंसेंगे। तो भाई तुम्हारे हाथ आगे करने से थोड़ी हुआ। अब आगे स्टेशन करीब पहुंचा, उसने कहा अच्छा देखो मैं रोकता हूँ गाड़ी को, और ऐसे किया और गाड़ी रुकी। देखो मैं चला रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ, सब हंसेंगे कि पागल है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों,
2 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमा लिए, 2-4 लाख की नौकरी मिल गई, कहते देखो मैंने क्या किया, देखो क्या क्या कमाल कर दिया मैंने। इसको नहीं पागल समझते। तो वो जो बदबख्त था फिरौन, पागल हो गया था। अल्लाह कर रहा है, कह रहा है मैं कर रहा हूं। तो फिर अल्लाह ताला ने उसकी मर्जी के खिलाफ असबाब को इस्तेमाल करके दिखाया। खाते हो ना तुम, बादशाह सलामत, फौज भी, हुकूमत भी, अच्छा खा के दिखाओ, खाना भी है, चीजें भी हैं। तो अब कौन सी चीज है जो तुम्हें रोक रही है कि तुम खाना अपना नहीं खा सक रहे हो? अल्लाह कर रहा है, इसको समझो। तो जब तुम्हारे मुवाफिक फैसले हुए थे तब भी समझे कि वो अल्लाह के करने से हुए थे, और जब मुखालिफ हुए तब भी समझो अल्लाह के फैसले से हुए थे। अब इसके बाद अगर वो समझ जाता तो हम कहते ये आजमाइश थी और अल्लाह ने किया, वो कामयाब हो गया, उसकी समझ में आ गई बात। क्योंकि मसला ये दुनिया के हालात है ही नहीं कुछ। जहन्नम की आग से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। एक आदमी को निकाल के दुनिया के तंदूर में डाला जाए, अब तंदूर कितना गर्म होता है, कितनी हमारे हिसाब से बहुत सख्त आग है तंदूर की, हाथ नहीं अंदर डाल सकते। लेकिन वो आदमी सोने लगे, सो जाए, उसको नींद आ जाए कि ये तो उस आग के अंदर नींद आ जाए कि इतनी हल्की है ये आग उस आग के मुकाबले में। तो ये जो हालात अल्लाह ताला भेज रहे हैं ये तो कुछ नहीं है, ये छोटी तकलीफें हैं। बड़ी तकलीफ तो आगे अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, इसीलिए भेज रहा है कि आदमी की आंख खुले कि भाई ये तो कुछ नहीं है, आगे देखो क्या होने वाला है। तो एक चीज अल्लाह ताला ने, एक नेमत छीन ली कि अच्छा चलो खा के दिखाओ, खाना है, असबाब है, मुंह है, बादशाह सलामत है, और खा ही नहीं सकते, पी ही नहीं सकते। तो समझता तो कहते कि ये तो थी आजमाइश, लेकिन समझने के बजाय चालाकी पे आ गया कि मैं अल्लाह ताला के साथ भी चालाकी करता हूँ। और मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा मूसा आप अल्लाह से कहें ये मुसीबत हटा दे तो मैं ईमान ले आऊंगा। चालाकी है भाई, अगर ईमान ले आए तो समझो, अभी समझो ना कि ये तो अल्लाह कर रहा है। ए मूसा मैं समझ गया, मैं आपके रब हूं, आपके रब पे ईमान ले आया। कहना तो ये था, नहीं ये मुसीबत हटा दे। यही अंधापन है कि दुनिया के हालात ही किसी को समझ लिया, ये नहीं समझा कि दुनिया के हालात तुम्हें कुछ समझाने के लिए आए। ये जो असबाब का मामला अल्लाह ताला कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि नजर तुम्हारी हटे, ऊपर देखो कर कौन रहा है। वो अजीब मिसाल एक हमारे बड़ों ने दी थी कि एक आदमी देहाती, उसकी खिड़की के बाहर अपने तालाब पर नजर पड़ी, 14वीं रात थी, तो उसने देखा अरे ये तो चांद मेरे तालाब में आ गया, वाह 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 वाह, चांद तो बहुत बड़ी चीज है, मेरे तालाब में आ गया, पता नहीं कितना फायदा मैं इससे उठाऊंगा। अरे बेवकूफ, ऊपर देखो ना, चांद तो आसमान में है, ये धोखा लग गया तुम्हें। तो इस धोखे से निकालने के लिए अल्लाह ताला ने ये उस पे हाल भेजा, लेकिन वो धोखे से नहीं निकला बल्कि और आगे धोखे में बढ़ा कि मैं अल्लाह को भी धोखा दे सकता हूं कि मूसा ये हाल हटा दे। वो हाल ही उसके सामने, ये वाली बात नहीं समझ में आई कि हाल किसी ने भेजा है, वो जात मेरी तरफ, अपनी तरफ मुझे मुतवज्जे कर रही है कि देखो तो सही मामला किसके हाथ में, नहीं समझा। तो अब ये पता चला जब वो नहीं समझा और जब वो अपनी गुमराही में और आगे बढ़ा, पता चला कि ये तो अजाब था और ये छोटा अजाब था, आगे बड़ा अजाब आ रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, वो अल्लाह ताला ने बहुत बहुत खराब लोगों के वाकयात सुनाए और अल्लाह ताला ने बहुत बहुत अच्छे लोगों के वाकयात सुनाए, और हम बीच में खड़े, न उनकी तरह न उनकी तरह। अल्लाह के फजल से न हम फिरौन की तरह हैं और अल्लाह रहम फरमाए न हम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, बीच में खड़े। लेकिन उधर की बात, वो फिरौन वाली बातें हमारे दिल में भी आई थी, और कभी कभी वो मूसा अलैहिस्सलाम वाली बातें वो भी हमारे दिल में आती हैं। दोनों तरफ की बात अल्लाह ने समझा दी कि किस तरफ जाना चाहते हो, उधर जाना है या उधर जाना है। फिरौन के पीछे जाना है, हमारे एक बुजुर्ग थे, लोग कहते हैं कि इत्तेदाल इत्तेदाल,
اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے. وہ فرماتے تھے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے اعتدال، لیکن اعتدال بھی دو قسم کا ہے. ایک اعتدال ہے کہ ابو بکر اور ابو جہل کے بیچ میں چلنا ہے، اور ایک ہے ابو بکر اور عمر کے بیچ میں چلنا ہے. تو ہم تو اس لائن کے لوگ ہیں، ہمیں یہ والی چیز اس سے نفرت ہو، اور جب یہ ہمارے دلوں میں آئے تو جھٹکا لگے دل کو کہ یہ کس کی بات آ گئی میرے دل میں، کہاں کی بات میں بول رہا ہوں، کہاں والوں کی چال میں چل رہا ہوں، کہ اپنی زندگی کی بنیاد وہی ملک مال بنا دی جو فرعون کی زندگی کی بنیاد تھی، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اس کو سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اپنی ضرورتوں کے لیے کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دھیان ہی نہیں ہے. ادھر والوں کی بات کیا ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پریشانی کا حال آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ نماز پکڑتے، نماز میں ٹھکانہ پکڑتے ہیں. فزع، گھبرا کے کہیں جو ٹھکانہ آدمی پکڑتا ہے نا تو وہ وہاں ٹھکانہ پڑے گی، یہاں ہے میری بچت کی جگہ. باقی ساری دنیا کہہ رہی ہے مرد آباد مرد آباد، تم مارے جاؤ گے، یہ کچھ نہیں ہوگا، میں پہنچ گیا اللہ کے پاس. جیسے چھوٹا بچہ ہو، ہمارے بزرگ مثال دیتے تھے کہ وہ بہت بڑا تھانے دار پولیس والا جو بھی ہے اس کو دھمکاتا ہے تو کہتا ہے میں اپنی اماں کو بتاؤں گا. تو وہ تو دھوکے بیچارہ، اس کو اس کی اماں کیا اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن کیسا اس کے دل میں ہے کہ میں اپنی اماں کو جو بتاؤں گا نا وہ سنبھال لے گی، ساری دنیا کو وہ سنبھال سکتی ہے. تو بچہ ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جو انداز ہے نا کہ میں اپنے اللہ کو بتاؤں گا، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، بس ختم بات. اور یہ حق ہے کہ جتنا کچھ ہو رہا ہے باہر یہ تو دھوکہ ہے، وہ باطل ہے. ہمارے حضرات جو لفظ باطل کا استعمال کرتے ہیں نا یہ عجیب لفظ ہے. یہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ چیز باطل ہے، یعنی ہے ہی نہیں. تمہیں دھوکہ لگا، تم نے سمجھا کہ یہ ہے ہی نہیں. چوری کا مال کوئی لے اور بیچ دے مجھے تو میں نے اس کو پیسے دے دیا، اس نے مجھے مثلا بکری دے دی، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بکری میری، وہ سمجھ رہا ہے پیسے میرے. اور علماء بتاتے ہیں کہ نہیں یہ باطل ہے، یہ سودا باطل ہے، یعنی ہے ہی نہیں. نہ بکری تمہاری نہ پیسے اس کے جیب میں پہنچ گئے لیکن ہے ابھی بھی تمہارے. بکری تمہارے ہاتھ میں پہنچ گئی لیکن ہے ابھی تک تمہاری نہیں. وہ تو جس سے چوری ہوئی تھی اس کی ہے، شکل بن رہی ہے کہ کچھ ہوا اور حقیقت میں کچھ نہیں ہوا. وہ بکری اسی کی ہے جس سے چوری کی گئی تھی، اور پیسے تمہارے ہی ہیں، اس کی جیب میں پہنچ گئے لیکن ہے تمہارے. تو باطل ایک چیز ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے، ہم سمجھ بیٹھے کہ کچھ ہے. تو میرے بھائی دوستو، یہ باطل والی سوچ ہے کہ اس سے ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے، نہ اس سے ہوا نہ اس سے ہوا، اللہ نے کیا. ہمارے 20-40 سال پہلے کی بات ہے کہ بہت عام تھا کہ لوگ اخبار پڑھتے تھے صبح. جہاں جاؤ صبح عام طور سے وہ دفتروں میں بھی لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی اخبار پڑھ رہے ہیں، چائے خانے میں بیٹھے ہیں تو ایک آدمی جو پڑھنا جانتا ہے وہ سب کو پڑھ کے سنا رہا ہے، وہ سارے پڑھ رہے ہیں، اچھا یہ ہوا، کبھی 10-12 صفحے، یہ ہوا. اچھا کس نے کیا بھائی؟ تو حکومت نے کیا، پبلک نے کیا، فوج نے کیا، آسمان سے ہوا، زمین سے ہوا. کہیں ایک جملہ ایسا ہے کہ اللہ نے کیا؟ یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، سارا نظام ہے باطل کا. اور نظام کیا ہے باطل کا؟ کہ یہی باطل کو کیسے ہم استعمال کریں. دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہ سارا لاہور ہمارا ہے، اور کسی شہر کا نام لے لیں، اسی وقت بچے جاگ رہے ہوں گے، اماں جاگ رہی ہوں گی، ناشتے بن رہے ہوں گے، اس کے کپڑے استری کرو، اس کو ناشتہ کراؤ. وہ باپ جا رہا ہے کہیں، بیٹا جا رہا ہے کہیں. باپ کہاں جا رہا ہے؟ مال کمانے. بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ مال کمانا سیکھنے. ماں کیوں کر رہی ہے؟ تاکہ مال ہمارے گھر میں آئے. مال 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 مال. ارے بھائی کوئی اس میں ہے جو اس لیے کہیں جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے؟ نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں لیکن نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اچھا آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر میرے کام وہ تو جب میں نماز پڑھ کے جب دفتر میں جاؤں گا نا پھر وہاں سے بنیں گے. میرے کام بنانے میں نماز پہ جاؤں.
اور اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب بات یہ جو مؤذن کی پکار ہے کیسی عجیب آواز لگوا دی ساری دنیا میں. آ جاؤ نماز کے، جو کچھ کر رہے ہو چھوڑو اس کو. کاروبار پہ بیٹھا ہے کاروباری اور لاکھوں کا سودا سامنے، اور اعلان کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو لاکھوں سے نہیں ہوتا، چھوڑو اس چیز کو، آؤ اس کام کی طرف کہ جس میں تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اللہ کی ماننے کے، اللہ کے رسول کے طریقے ماننے کے. نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ لے سکتے ہو، نہ دے سکتے، چھوڑو اس کو، ادھر آؤ. اور اگلا جملہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، کہ ہے ہی نہیں یہ کامیابی، تم دھوکے میں پڑ گئے کہ یہاں سے ہوتا ہے، نہیں ہوتا یہاں سے، ادھر ہی ہوتا ہے. ہاں ادھر سے فیصلے آ گئے کہ جس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، جو بلا رہا ہے اس نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے اس میں خیر ڈال دو، اس میں ڈال دے گا. لیکن وہ فیصلے سے اگر وہ فیصلہ ہو جائے خیر کا تو اس کی اس پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے فضل سے فیصلہ فرما دے گا اور وہ خیر مجھ تک پہنچ کے رہے گی، کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. مثال تو ایسی ہی ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کی مثال سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ آدمی کتے کو ڈنڈا مارتا ہے تو کتے کو عقل ہے کہ ڈنڈا نہیں مار رہا ہے مجھے، وہ آدمی ڈنڈے سے مار رہا ہے مجھے. تو اگر مجھے اس مار سے بچنا ہے تو ڈنڈا چھیننے سے میرا مسئلہ نہیں ہوگا. ڈنڈا میں کاٹ کے اس کو اپنے دانت سے توڑ دوں، اس سے کام نہیں بنے گا. وہ جو آدمی ہے نا جو اس کو قابو کروں گا تو ڈنڈا چاہے 50 ڈنڈے مجھے کچھ نہیں کر سکیں گے. اس آدمی کو قابو کرو. کہاں سے ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ڈنڈے سر پہ پڑا تو اس نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ اچھا تو یہ ڈنڈا کون استعمال کر رہا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اچھے حالات آ گئے تو نظر اٹھا کے دیکھے کس نے بھیجا، برے حالات آ گئے تو نظر اٹھا کے دیکھے کس نے بھیجا. اور پھر جب اچھے حالات آئے تو اس کا شکر، جب برے حالات آئے تو اس کی طرف التجا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، تو خیر کے فیصلے فرما دے میرے لیے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے نا طائف سے لوٹنے پر، وہ عجیب دعا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ یہ میری کمی ہے اس میں. حالانکہ واضح بات ہے کہ طائف والوں کی یعنی وہ تو بہت سخت کام کیا تھا انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں کی تھی. لیکن اللہ تجھ سے شکایت کس چیز کی؟ میری کمی کی، کہ تو نے یہ فیصلہ فرمایا طائف والے کون ہوتے، تو میری کمی تھی. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف نظر. اور پھر خطرہ کیا ہے؟ حالات کا. وہ جو فرعون کا تھا نا کہ حالات آپ دعا کریں حال بدل جائے تو پھر میں ایمان لے آؤں گا، جیسے کوئی یعنی اللہ پہ احسان کرے گا ایمان لا کے. نہیں، حالات پہ نظر ہی نہیں ہے. لیکن کیا ایک خطرہ ہے، ایک خدشہ ہے کہ اللہ ایسا تو نہیں تو ناراض ہو گیا مجھے، کہ ان لم تکن بک علی غضب، کہ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ پہ پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، کہ تجھے راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. اسی میں لگا رہوں گا میں جب تک روزہ رہوں. لک العتبى حتی ترضى، کہ اللہ تجھے راضی کرنے میں لگا رہنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. اور کسی کام کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اللہ ناراض ہے تو پھر میں کس کام میں لگاؤں، اور کہاں سے میرے لیے کوئی خیر آ سکتی ہے جب اللہ ناراض ہے. ڈھیروں ڈھیر پیسے آ گئے، حکومت بن گئی، وہ فرعون کے پاس، قارون کے پاس کتنے پیسے اللہ نے بھیج دیا، لیکن اللہ راضی نہیں تھا. وہ پیسے کسی کام کے نہیں تھے، وہ مصیبت تھی. وہ فرعون سے اللہ ناراض ہے اور اس کی فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ یہ حکم دے رہا ہے، وہ حکم بھی چل گیا، وہ حکم دے رہا ہے، وہ حکم بھی چل رہا ہے، اور اللہ ناراض ہے، اس کو دھیان ہی نہیں ہے اس کی طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھے راضی کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اور کسی کام میں لگنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو خطرہ خدشہ یہ گزرا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ سب جو حالات ہے اللہ نے ناراض ہو کے میرے اوپر بھیجے، اور اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن آخر میں یہ بھی فرما دیا، عرض کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ تیری عافیت میں بڑی گنجائش ہے، عافیت ہی نصیب فرما دے. تیرے عافیت میں بڑی گنجائش ہے تو مجھے عافیت نصیب فرما دے، ان حالات سے نہ آزمائش میں ڈال. تو دونوں یعنی ہر پہلو پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ اگر ناراض ہے، حالات خراب ہوئے، ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہے، اور اگر ناراض نہیں ہے تو اللہ پھر عافیت نصیب فرما دے، ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو دور کرنے میں لگنا اس وقت کا سب سے اہم کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو اللہ کے فضل سے ایک محنت چل پڑی اور ایک محنت کی شکل بن گئی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور سچی بات ہے کہ یعنی اس میں کوئی یہ حقیقت ہے کہ نعمت تو یہی ہے۔ جب سورج سامنے آ جاتا ہے تو ہاتھ کی موم بتی کی روشنی کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں کہ ہم اللہ کا ضرور شکر ادا کریں گے، کھانا پینا، عافیت، آرام سے رہ رہے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا ان ساری نعمتوں کو کڑوا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا اس کے سامنے یہ ساری نعمتیں بہت چھوٹی بن جاتی ہیں۔ شکر ہم ضرور ادا کرتے رہیں گے، لیکن شکر جب اس نعمت کی بات آئے گی تو اسی پہ شکر ہے، اسی پہ شکر ہے بس، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھولا کہ لوگ متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ مقصد کام کا یہ ہے کہ ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا سیکھیں، اور اسی پر پھر لوگوں کو لانے کی محنت کریں، اور اس میں جو ہمارا مال لگ جائے، جو جان لگ جائے، اس پہ ہم خوش ہو جائیں کہ یہ وہ استعمال ہے مال کا، جان کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے، اور پھر عملی طور پہ کیسے کیسے حالات آئے، اور ان سارے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ اسی طرف رکھا کہ نکلنا ہے اس باطل سے اور نکالنا ہے اس بات۔ وہ تو نکلے ہوئے تھے، لیکن صحابہ کرام تھے، ان سب کو اسی میں لگایا کہ ادھر روم والے ہیں، ادھر فارس والے ہیں، اور ساری چیزیں جو آج لوگوں کے پاس ہیں وہ اس سے زیادہ ان کے پاس تھی، ایسی حکومتیں کہ جس کا آج تصور نہیں، اور ان کے بڑے اتنے بڑے کہ آج اتنے بڑے آج نہیں ہے کوئی، ان کے چھوٹے بیچارے ایسے پسے ہوئے کہ آج کوئی ایسا پسا ہوا نہیں، کہ مزے لینے کے لیے قیدی کو نکالتے ہیں اور اس کو ایک تلوار دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر سے شیر سے بھوکا شیر لاتے ہیں کہ چلو بھی لڑکے دکھاؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ آدمی اپنی جان کے لیے شیر کو مارے یا مر جائے، دونوں صورت میں واہ 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 مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، کہ ایک آدمی کے ساتھ ایسا ظلم، اور چلو ظلم کر کے کچھ غائب نہیں، مجمع بیٹھا دیکھ رہا ہے، مزے لے رہا ہے، اس سے یہ مزے لینے کی چیز ہے۔ تو جو زیادتیاں اور جو حرکتیں، اچھا کھانے پینے کی اسراف، جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ وہاں بھی تھا۔ روم والے، فارس والے اپنے آپ کو بڑا تہذیب یافتہ سمجھتے تھے، اور حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں جو آدمی قیصر کے دربار میں ہو کے آیا تھا، تو کسریٰ کے دربار میں ہو کے آیا تھا، تو وہ اپنے آپ اس کو بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو کسریٰ کے دربار سے ہو کے آیا۔ وہ غالباً ابو سفیان نہیں، وہ سہیل تھے کہ میں تو قیصر کے دربار سے ہو کے آیا، میں نے تو دیکھا ہے بادشاہوں کو، اور یہاں سارے ارے بھائی یہ تو وہاں سے ہو کے، جیسے ہمارے ہوتا ہے نا کہ فلاں ملک سے ہو کے آیا ہے، وہ سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا اس کو کیا فضیلت حاصل ہے۔ تو وہ ساری چیزیں وہاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ایک صحابی کو یہ نہیں بھیجا کہ جاؤ روم والے سے سیکھ کے آؤ کہ تلوار کیسے چلاتے اور ہتھیار کیسے چلاتے، جاؤ کسریٰ سے جا کے سیکھو کہ فلاں کام کیسے کرتے ہیں۔ ہر طرف سے کاٹا، کیونکہ وہ سارے باطل والی زندگی ہے کہ تلوار سے ہوگا، ہتھیار سے ہوگا، تعلیم سے ہوگا، وہ لگے ہوئے تھے ان چیزوں میں۔ کھانے پینے طرح طرح کے شاندار کھاتے تھے کہ یہاں سے ہوگا، نہیں کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو دھوکے سے نکالنے کے لیے دھوکے والوں کے ساتھ نہیں جوڑا صحابہ کرام کو کہ جاؤ ان کے پیچھے چل کر، بھئی دھوکے سے نکلنا ہے، پیچھے اس طرف کچھ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے سے ہتھیار وہاں سے آ جائیں گے نا ہمارے پاس، تو ہم حق والے باطل پہ غالب آ جائیں گے۔ ارے تم خود باطل بن گئے، یہ جو تمہارے دل میں آئی بات کہ وہ تھوڑے سے ہتھیار آ جائیں تو ہم کچھ کر سکیں گے، تو باطل تم خود باطل کا حصہ بن گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ باطل اور ہم حق، باطل ایک سوچ ہے، دھوکہ ہے، اس دھوکے میں تو میں بھی پڑ گیا۔
تو میرے بھائی دوستو، حق اور باطل کا مقابلہ تو ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ باطل اپنے اندر گھسا ہوا ہے۔ وہاں جب صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے، بدر دیکھ لیا انہوں نے، احد دیکھ لیا انہوں نے، حنین دیکھ لیا انہوں نے، بہت کچھ سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ دیکھ لو یہ صورتحال ہے، یہ نظام ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مقابلہ تھا اور دشمن بہت زیادہ، اور مسلمان بہت تھوڑا، اور ہوتا ہی رہتا تھا۔ تو کوئی بول پڑا کہ کتنے زیادہ ہیں آج دشمن اور کتنے تھوڑے ہیں آج مسلمان۔ تو وہ صحابی بول پڑے کہ غلط کہا تم نے، غلط کہا تم نے، کتنے زیادہ ہیں مسلمان، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے مسلمان تھوڑے، کہتے نہیں کتنے زیادہ ہیں، اور کتنے تھوڑے ہیں دشمن، حالانکہ نظر آ رہا ہے دشمن کتنے ہیں۔ پھر اس کو کہا کہ ارے اگر تم ہمارے ساتھ بدر میں ہوتے نا تو یہ جملہ نہ بولتے۔ بدر میں ہم نے سیکھی ایک بات، یعنی کہ بدر ایک واقعہ پیش آیا اور ختم ہو گیا، نہیں، بدر میں ہم نے اصول سیکھا۔ اصول یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ زیادہ ہے، بس آگے کیا ہے، کس کے پاس ہے، کتنی تعداد، کس کی تلوار، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے یہ چیز سیکھی وہاں، اور اس کو سیکھ کے اب ہماری زندگی کی بنیاد یہی چل رہی ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لیا تو اب کوئی کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھینچ لیا تو اب کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کو ساتھ لو۔ یہ ہم نے سیکھا بدر میں، اور جب ہم نے سیکھ لیا تو یہ جو فوجیں تمہیں نظر آ رہی کہ بہت بڑی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایک بیان کا نقطے بیان کر دیے، کوئی واقعات بیان کر دیے، بیان تو 20 منٹ کا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا، گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ تو بات 24 گھنٹے کی، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن کی ہے بات۔ یہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اور جب اللہ کر رہا ہے تو میں کیا کروں؟ پیسے لوں، نوکری کماؤں، نوکری حاصل کروں؟ نہیں، اللہ کو ساتھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات عالی کو ساتھ لینے کے لیے نماز دی، اور پہلے دن سے دی۔ پتہ نہیں کبھی کبھی ساتھی اس میں غلط فہمی میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پہلے دعوت تھی بعد میں آئی نماز۔ ارے بھائی، دعوت کس چیز کی ہے کہ ہوا میں اڑو؟ بھائی اللہ کو ساتھ لینا ہے تو کیسے آئے گا ساتھ؟ نماز۔ اسی لیے پہلے دن اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے ساتھ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی لے کے آئے ہیں جبریل علیہ السلام، اور ساتھ ہی پر مارا اور وہاں سے پانی نکلا غار میں، اور اس پانی سے وضو کر کے دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی۔ کہ جب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہر طرف سے کٹ کے یہ سمجھو کہ میں کرتا ہوں، تو کل تک کوئی مسئلہ آتا تھا تو تم دکان کی طرف دوڑتے تھے، قبیلے کی طرف دوڑتے تھے، سردار کی طرف دوڑتے تھے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ان سے نہیں ہوتا۔ تو شروع کی آیتیں ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ویسا جانا جیسا وہ ہے۔ پہچان لیا نا تم نے کہ وہ کون ہے، اور جب اس کو پہچانا تو یہ بھی، ان کی بھی حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ کچھ نہیں ہے، نہ ملک کچھ ہے، نہ مال کچھ ہے، نہ مادی، سب بے بس ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے پیسے جیب میں سے نہ بولیں گے، بول پڑیں گے کہ ہمارے بغیر کام چلتا ہے تمہارا؟ بیوی بولے گی کہ میرے بغیر کام چلے گا تمہارا، بچے بولیں گے، خاندان بولے گا، قبیلہ بولے گا، زبان والے بولیں گے کہ ہمارے بغیر کام ہے تمہارا، چلیں گے؟ تو اس وقت جم کے دکھا دینے کہ ہاں یہ بات سچی ہے، مجھے صرف اللہ کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، باقی حکم جو اللہ کے میں مانوں گا، مال کے بارے میں بھی، خاندان کے بارے میں بھی، سارے حکم مانوں گا، لیکن مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو اللہ کے حکم ہے وہ مجھے چاہیے بس۔ ہمارے حضرات کہتے تھے کہ بچے جو ہیں پیارے لگتے ہیں، لیکن بچے سے جب پیار کرو نا تو اس لیے کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، اس لیے نہیں کرو کہ بچہ پیارا لگ رہا ہے۔ اب یہ محنت کی چیز ہے، یعنی میرے بھائی دوستو، دکانوں کی محنت تو سمجھ میں آ گئی
کہ دکان کو بڑا کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. میں نے نہیں کی دکانداری لیکن مجھے پتا ہے, کچھ اندازے ہیں. زمینداری کی محنت کبھی حل نہیں چلایا لیکن اندازہ ہے کہ یہ سب کرنا ہوتا ہے. لیکن ایسا بن جائے ایک آدمی کہ اس کو واقعی دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہ نظر آئے, بے جان نظر آئے, اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ نظر آئے. اس کی اول تو یہ بات ہی سمجھ میں مشکل سے آتی ہے. فوراً شیطان نظر لے جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسباب اختیار کیا. ارے بھائی کیا بات ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اسباب نہیں استعمال کرو, بات یہ ہو رہا ہے کہ استعمال کرتے ہوئے نظر نہ ہٹنے پائے اللہ تعالیٰ سے. اب نظر کیسے جمے اللہ تعالیٰ پر؟ تو پہلے تو ایک آدمی اس چیز کو مسئلہ بنائے گا, پھر اس میں محنت شروع کرے گا. تو وہ جو جملہ ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو ویسا مانا جیسا وہ ہے, تو اب کیا کرنا؟ وہ جب شور اٹھے گا نا, گھبرانا نہیں, ہے ہی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, جم جانا اپنی بات پر. لیکن اب وہ مسئلے تو ہیں نا, جن مسئلوں کی وجہ سے کبھی مال کی طرف جاتا تھا, کبھی خاندان کی طرف جاتا تھا, کبھی قبیلے کی طرف جاتا تھا, مسئلے تو ہیں. تو میں کیا کروں؟ نماز پڑھوں. جڑی ہوئی ہے بات, جب یہ دعوت ہوگی تو یہ عمل ہوگا, اور اگر یہ دعوت نہیں ہے, خالی باتیں ہی ہیں, تو پھر اس عمل کی طرف بھی وہ دھیان نہیں ہوگا. جیسے بچپن میں نمازیں پڑھ رہے تھے ویسے آج بھی پڑھ رہے ہیں, بلکہ اللہ رحم فرمایا, سال لگ گیا, 7 ماہ لگ گیا, تکبیر الاولى بھی فوت ہو رہی ہے. معلوم ہوا کہ وہ تو باتیں تھیں, ضرورتیں ابھی بھی مخلوقی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اگر خیال ہوتا کہ 5 دفعہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے, جو سب کچھ کرتا ہے, اگر یہ خیال ہوتا کہ جو سب کچھ کرتا ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں, تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کی نماز کیا, تکبیر الاولى, وہ تو پہلے سے آگے بیٹھا ہوگا کہ میں اب آ گیا جہاں میرے مسائل حل ہوتے ہیں. وہ جو کہا نا اس نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, وہ کہے گا کہ ہاں یہ عجیب بات ہے نا, کہنا چاہیے لبیک, کہتے آ جاؤ کامیابی کی طرف, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لبیک. نہیں, اتنی بڑی چیز ہے نماز کہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ میں کوشش تو کروں گا لیکن توفیق تو تجھ سے ملے گی, اللہ دے دے توفیق. اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ نہیں, دعویٰ کوئی نہیں ہے کہ میں حاضر نہیں, اللہ میں کوشش کرتا ہوں تو مجھے مدد کر دینا. یعنی عین نماز کے وقت جب صف کھڑی ہے ساری, امام صاحب مصلی پہ پہنچ گئے ہیں, کہا جا رہا ہے قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو گئی, نماز کھڑی ہو گئی. کہو کہ ہاں کھڑی ہو گئی, دیکھ رہا ہوں. نہیں, اقامہ, اللہ تعالیٰ تو ہی اس نماز کو قائم فرما دے, تو ہی اس کو باقی رکھ. بہت بڑی چیز ہے, بلکہ یہی تو چیز ہے جو بڑی ہے, باقی سارے دھوکے ہیں. جہاں میں لگا تھا دھوکہ ہے. تو میرے بھائی دوستو, وہ نماز پہلے دن سے ملی, کیونکہ نماز وہ جو جیسے دکاندار کو یقین ہے نا مال پر, اب وہ دکان پہ محنت کرتا ہے, اور ایسی محنت کرتا ہے. ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ استقامت کیسے حاصل ہو, کیا خیال ہے استقامت, آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کیسے حاصل ہو؟ بھائی یہ کسی نے جو بتی بند کر دی تو ڈر لگا ہوا, ایسا نہ ہو کہ ساتھی صبح سے اٹھے نیند آ جائے ان کو, ہے بتی جلی رہتی ہے, تھوڑا سا توجہ رہتی ہے. چلو خیر, ساتھی پکے ہیں ہمارے. تو وہ پوچھا انہوں نے کہ استقامت کیسے حاصل ہو, تو بزرگ نے کہا کہ کیسے حاصل ہو, مجھ سے کیا پوچھتے ہو, جاؤ دکاندار سے پوچھو. 20 سال سے دکان ہے تو 20 سال سے دکان وقت پہ کھلتی ہے. کسی بازار میں ایک دکان کسی دن بند ہو تو سارا بازار پریشان ہوتا ہے کہ بھئی خیریت تو ہے, دکان نہیں کھلی. ایسا تو نہیں دکاندار مر گیا, مرتا ہے جب تک نہیں نا دکان نہیں بند ہوتی. بیماری بھی ہوتی ہے اور گھر پہ بھی حالات آتے ہیں, آندھی طوفان. وہ تو میں تو حیران ہوتا تھا کہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے کورونا ہوا تھا تو پولیس کھڑی ہے اور لوگوں کی پٹائیاں ہو رہی ہیں کہ باہر کیوں نکلے تم, اور وہ دکاندار جو ہے نا وہ اپنا شٹر تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے سے کہہ رہا آ جاؤ دکان کھلی, دکان کھلی. یعنی ایسے خطرناک حال میں بھی کہ نہیں دکان نہیں بند ہونی ہے. استقامت اور کیا ہے.
تو وہ جو یقین اس آدمی کو اپنی مال پر جو یقین ہے اور کہ اس دکان سے مجھے مال ملے گا، اب یہ اپنی زندگی جھونک دیتا ہے دکان پر. انتہائی خطرناک حالات میں کیا کچھ نہیں کرتا ہے کہ مال مل جائے. تو میرے بھائی دوستو، وہ جو دعوت والی بات ہے کہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے، اور مال سے ہونے کے یقین والے کتنی دکان پہ محنت کر رہے ہیں. تو اللہ سے ہونے والا، اللہ سے ہونے کو ماننے والا، اور پھر اگلی بات اللہ سے ہونے کی دعوت دینے والا، اس کی نماز پہ کتنی محنت ہونی چاہیے. کہ یہی تو ہے وہ چیز جس سے اللہ رہتے ہوگا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جن کو خشوع حاصل ہے. ایمان کے ساتھ نماز جڑی ہوئی ہے، اور نماز کے ذریعے سے اس ایمان میں ایمان بڑھے گا آگے. اور ایمان یعنی ہے تشکیل کہ بات کی اب کہتے ہیں بھائی کون تیار ہے. نماز تشکیل ہے ایمان کی کہ جب اللہ سے ہوتا ہے تو کیا کریں، نماز ٹھیک کرو. اللہ نے دی نماز اسی کام کے لیے. تو پہلے دن سے، اور 1 سال تو نماز فرض تھی سب پہ، ساری رات تہجد. اللہ نے وہ تخفیف کی بعد میں، لیکن مطالبہ یقین کا یہ تھا کہ اب ساری رات کھڑے ہو، جو کرتا ہے اس کے سامنے اس سے مانگو. پھر دن کو جانا، لوگوں سے بھی بات کرنا. تو سارے صحابہ کرام جتنے مسلمان تھے ساری رات جاگتے تھے کہ ساری رات نماز پڑھو، تہجد پڑھو، سوائے تھوڑا سا آرام کر لو. ان کا پتہ نہیں کتنا تھوڑا سا کتنا ہوتا ہے. تو اس خوف میں کہ کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے ساری رات نماز پڑھتے تھے. اور 1 سال اس طرح گزرا. پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف پیدا فرمائی تو اس کے بعد 2 نمازیں فرض رہی. ہاں آخری شکل معراج کے موقع پہ پھر اللہ نے آخری شکل دی نماز کو. اور وہ جو آج ہم نماز جس طرح پڑھتے ہیں، اور یہ سنت، اور یعنی جو 5 نمازیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت متعین فرمائی. لیکن نماز تو جڑی ہوئی ہے یقین کے ساتھ. شروع والے جو تھے وہ بہت آسان تعبیریں تھیں ان کی. وہ کہتے تھے کہ یہ محنت کیا ہے، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہ ساری باتیں نہیں کرتے تھے. تو علماء کی اصطلاحات ہیں. علماء کا کام اپنے ہاتھ میں ہم لینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یہ اور کام ہے، ان کا اور کام ہے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں. لیکن یہ کام ایسا ہے کہ ہر آدمی کے لائق ہے، اور اس کا مطالبہ ہر ایک سے ہے. ہر ایک سے مطالبہ نہیں ہے کہ وہ عالم بن جائے. ہر ایک سے مطالبہ ہے کہ وہ یقین سیکھے، نماز ٹھیک کرے. یہ تعبیر ہوتی تھی ان کی. کہتے تھے کلمہ نماز کی محنت. آؤ بھائی کلمہ نماز پہ محنت کرو، کہ یقین سیکھے آدمی، اور پھر اس یقین کے مطابق اب نمازوں سے اللہ سے مانگنا سیکھ لے. پھر جائے ساری دنیا میں اور اللہ کو ساتھ لے کے چلے. اور جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے. میرے بھائی دوستو، کلمہ نماز سیکھنے کی نیت سے پہلی بات تو یہ نیت ہے کہ یعنی ہمارے حضرات نے بہت واضح طور پر بتایا کہ محنت کیا چیز ہے. کہ مجھے ڈر ہے کام نہیں ہو رہا ہوگا، تم سمجھو گے کام ہو رہا ہے. اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ بڑے مجمع اور بڑی جماعتیں نکل رہی ہیں، اور لمبے لمبے سفر اور لمبے اوقات کے لیے دور دور جا رہے ہیں. لیکن اگر محنت کرنے والے ان کا یقین نہیں بڑھ رہا، اور یقین کا پتہ بیان میں نہیں چلتا ہے. بیان تو شکل بنا لیتا ہے آدمی. یقین کا پتہ اس وقت بنتا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی حاجت آتی ہے تو اس وقت جیب پہ ہاتھ جاتا ہے یا اللہ کی طرف اٹھتا ہے. اب پتہ چلا یقین ہے یا نہیں. تو اگر محنت کرنے والے یقین میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی نمازیں بہتر سے بہتر ہو رہی ہیں. عجیب بات کہ 2 دن جس کی ایک طرح کے ہو گئے نا، تو اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، غبن ہوا ہے. غبن کہ میری دکان پہ ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے 5000 کا نوٹ دیا، اور میرے 5000 کا سودا میں نے اس کو پکڑا دیا. اور جب وہ چلا گیا تو میں نے نوٹ اٹھا کے دیکھا یہ تو جعلی ہے. کہ سودا بھی چلا گیا اور پیسے ہیں نہیں. میں تو سمجھا تھا پیسے نہیں ہے، دھوکا ہے. میرے ساتھ دھوکا ہوا. تو جس کا ایک دن گزر گیا
اور دوسرے دن اس کا وہی حال ہے جو کل تھا، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا، غبن ہوا، دن گزر کے آگے نہیں بڑھا۔ ایک سچی بات ہے کہ راستے پہ کون پڑا؟ کہ میں پشاور جا رہا ہوں، میں راستے پہ پڑ گیا۔ راستے پہ وہ پڑا کہ 1 گھنٹے سفر کے بعد منزل کے 1 گھنٹہ قریب پہنچا، 2 گھنٹے کے سفر کے بعد منزل سے 2 گھنٹہ قریب پہنچا۔ پہلے سفر 7 گھنٹہ تھا، اب 5 رہ گیا۔ ہاں یہ تو راستے پہ پہنچ گیا۔ اور جو کبھی تو 10 گھنٹہ دور ہے منزل، کبھی 5، کبھی 6، کبھی 15، تو یہ تو بھٹک رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں گمراہ، راستہ کھو گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہم سے کروائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے، کہ اس راستے پہ ڈال دے کہ ہر گھنٹے میں آدمی آگے بڑھ رہا، تیری طرف بڑھ رہا ہو، دھوکہ اس کا چھٹ رہا ہو۔ وہ جو رات کی اندھیری ہے نا، گھپ اندھیرا، اس میں کچھ کمی آ رہی ہے، اس کو کچھ نظر آنے لگے کہ کہاں سے ہوتا ہے، کہاں جانا ہے، اپنی مال جان کدھر لگانی ہے مجھے، یہ اس پر کھول رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جس کے 2 دن ایک ہی طرح ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو گم ہو گیا راستہ اس سے۔ وہ راستہ ہے ہی ایسا کہ پڑ گیا تو آگے بڑھے گا۔ معلوم ہوا راستے پہ پڑا نہیں ہے، 2 دن اس کے دوسرا 1 دن نکل گیا اور دوسرا دن ویسے ہی چل رہا ہے۔ ایک نماز پڑھ لی اور دوسری میں ترقی نہیں ہوئی، تو پھر محنت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت۔ اور اول تو اس کا ہوش کہ یہ کیا کیا میں نے، کہ اتنی بڑی، یعنی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ایمان کے بعد نماز، اور میں نے کیسی پڑھی۔ تو ایک طرف تو اس پہ ندامت کہ اللہ یہ کیا کیا۔ اللہ رب العزت نے نماز کے بعد اسی لیے استغفار رکھا ہوا ہے۔ سلام پھیرو، لوگوں میں واپس آؤ، تو ایک دفعہ یہ خیال کرو کہ کہاں سے آ رہا ہوں، کہ کن میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی چوہے سے بلی بڑی، بلی سے کتا بڑا، کتے سے بکری بڑی، بکری سے بھینس، بھینس سے بڑا ہاتھی، ہاتھی سے بڑا پہاڑ، پہاڑ سے بڑے فرشتے، فرشتے سے بڑے اللہ تعالیٰ، ہرگز نہیں۔ اس طرح نہیں ہے معاملہ۔ ٹھیک ہے وہ بلی، چوہا، کتا وہ سب ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کا نام آیا تو اصل میں تو بڑا ہے ہی وہی، باقی ساتھ چھوٹے۔ اللہ اکبر، بڑا اللہ ہی ہے، بڑا اللہ ہی ہے، باقی ساری جو بڑائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تو آپس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سامنے آیا تو پھر ختم بات، کوئی بڑا نہیں۔ اللہ اکبر، سلام پھیرا، اب ان لوگوں میں آ گئے جن میں کوئی بڑا نہیں، بڑا تو وہی ہے جس کے پاس میں کھڑا تھا، اور اب سوچ لو کیسے کھڑا ہوا، اس کا حق ادا ہوا۔ ندامت کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ کیا حشر کیا میں نے نماز کا، معاف فرما دے مجھ سے غلطی، استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ احساس ہوتا ہے غلطی کا تو معافی مانگا تھا، خالی استغفر اللہ استغفر اللہ کرنے سے تو بات نہیں بنتی۔ نہیں، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اتنی بڑی نعمت کو، تیرے سامنے حاضری کو، اس کا کیا حشر کیا میں نے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا جو یہ نظام ہے، یہ سارا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ شریعت یہ اللہ کا نظام ہے کہ نماز کے بعد یہ کہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ یقین ہو کہ اگر واقعی ندامت کے ساتھ یہ استغفار ہو گیا نا، اللہ سے پوری امید ہے کہ پڑھی تو جیسی میں نے پڑھی وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن اللہ ایسا ہے کہ وہ نماز کا پورا جیسے صحیح پڑھی ہو ویسا مجھے اجر دے گا، اور ویسے اثرات مرتب کر دے گا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ نماز تو اس لائق نہیں تھی۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ استغفار کے ساتھ توبہ ضروری ہے، کہ اچھا چلو یہ تو جیسی ہو گئی، اگلی صحیح پڑھنی ہے، اور پھر اس کے لیے محنت۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ کام یہاں سیکھنا تھا، چلے 4 ماہ، سال 7 ماہ میں، اسی کام کو پھر علاقوں میں لے کے چلانا ہے۔ اب آپ اگر اس باطل کے بارے میں جو میں نے عرض کیا، اگر اس کو سوچیں تو باطل تو چھا گیا چاروں طرف، باطل ہر طرف چھا گیا، ہر محلے میں، ہر بستی کا ہر گھر اسی باطل نظام پہ چل رہے ہیں۔
کہ محنت کرو، پیسے کماؤ، پیسوں سے چیزیں خریدو، چیزوں سے مسئلے حل کرو، تو اللہ کہاں آیا اس کے بیچ میں؟ کہیں آیا؟ اللہ کا رسول کہیں آیا بیچ میں؟ تو فرعون کی بھی یہی سوچ ہے، قارون کی بھی یہی سوچ ہے، یہی تو باطل ہے، اور باطل کا نظام ہے یہ کہ اس کو ادھر سے لو، اس کو ادھر سے لو، اس کو یہاں جوڑو، اس کو وہاں توڑو، کام چل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے بیچ میں آئے ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ جو ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب مسلمان بھی یہی کچھ اسی نظام پہ چل پڑے۔ باطل کا نظام کیا ہے؟ پورے ادارے بنے ہوئے، پیسہ حاصل کرو، پیسے، چیزیں، اسباب، ہتھیار، ان کو بنانے کے لیے ادارے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے ادارے ہیں، ان کو بنانا اور سنبھالنا سیکھنے کے لیے کہ کیسے سنبھالا جائے، کیسے بنایا جائے، ان کے لیے ادارے ہیں۔ چل رہے ہیں سارا نظام یہ باطل کا۔ تو اب یہاں جو محنت ہوئی، کوشش یہاں جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود سمجھے تو صحیح باطل کیا ہے، اپنے اندر کے باطل کو پہچانے کہ دیکھو میں بھی یہ کرتا ہوں اور میں ادھر نکل۔ ہمارے حضرات نے کہا تھا کہ ایمان سیکھنے کے لیے دل پہ بریک لگانا پڑتا ہے، فرامل بریک، کہ دل دوڑتا ہے ایک طرف، روکو اس کو، ہے یہ چیز دل میں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو اس سے نکل گیا ہے، لیکن عام طور سے تو ہے کہ جہاں بھوک لگی کینٹین اور پیسے، بس یہ نظام چل پڑا۔ تو یا تو جب بھوک لگی تو اسی وقت بریک لگ جائے، یا نہیں تو جب کینٹین کہا اس وقت بریک لگ جائے، یا نہیں تو جب پیسوں پہ ہاتھ مارا اس وقت بریک لگ جائے، یا جو چل پڑے پیسے لے کے اس وقت بریک لگ جائے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اللہ کا خیال ہی نہیں کیا، یہ بھوک تو اللہ نے بھیجی ہے۔ کسی بھی درجے میں تھوڑا سا یہ احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی اللہ کو بھلا کے ہم گزار رہے ہیں، اللہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم، بھائی یہ بہت سا کام یہاں پہ ہو گیا، بہت سا کام اپنی اس بات کو پر پریشان ہونے سے ہو گیا۔ اور اب ہمارے حضرات کے جملہ ہے نا کہ ابھی تو محنت کی محنت ہو رہی ہے، محنت نہیں شروع ہوئی ہے، لیکن ایک اگلا جملہ یہ بھی سنا کہ کہتے تھے کہ ابھی تو محنت کی نیت نہیں ہوئی ہے، کہ جب آدمی کو احساس ہوگا یہ کوئی گڑبڑ ہے یہ کام، کہ میرا دل ایسا اس طرف پھنس گیا ان چیزوں میں کہ ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ یہ بھوک تو اللہ نے بھیجی ہے۔ تو جس کو یہ خیال ہوگا اب اس کو نیت نصیب ہو سکتی ہے، وہ پریشان ہو کہ یہ کیا میں نے، اور یہ کیا میرے دل کا حال ہے، اللہ مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب نیت ہوگی، نیت کے لیے بھی 2-4 قدم ہیں، ایسا نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں بس ہو گیا کام، نہیں، پہچانے تو صحیح کہ ہم تو گڈھے میں گر گئے اور اوپر ہے، جانا اوپر ہے، اچھا چلو نیت اب بنتی۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے فضل سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اب انہی چیزوں کو محلوں میں چلانا ہے، بستیوں میں چلانا ہے۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مال کے استعمال صحابہ کرام کو عملی طور پہ سکھایا، اس کے اسی طرح مراحل تھے کہ شروع میں تو انفرادی طور پہ مکہ مکرمہ میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو خصوصی ایک ان لوگوں پہ ایک آزمائش بھی تھی اور نعمت بھی تھی، جان بھی، قوت بھی، اللہ نے ان کو استعداد بھی دی تھی کہ ایسے سخت حالات میں وہ اپنی بات پہ جمے رہے۔ اور اس جمنے کے وقت جب کوئی بدت کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی علامت نہیں نظر آ رہی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالم کی بات کر رہے ہیں کہ اے سارے عالم کے انسانوں لا الہ الا اللہ مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور مکہ مکرمہ میں مٹھی بھر لوگ مان رہے ہیں، کوئی مان ہی نہیں، اور مکہ مکرمہ ساری دنیا کی بات کر رہے ہیں، لیکن سب جمے ہوئے کہ ہاں سارے عالم میں سارا دین پھیلے گا، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں۔ تو اس وقت ان کی ترقی ہو رہی تھی، بڑی زبردست ترقی ہو رہی تھی، لیکن انفرادی طور پہ ایک ہر آدمی اپنی جگہ پہ لگا ہوا تھا۔ پھر جب اللہ نے مناسب سمجھا تو ان کو یہ سارے افراد اب مدینہ منورہ منتقل ہوئے، اور اب اجتماعی طور پہ اسی کام پہ ڈالنا شروع ہوا کہ سب مل کے اب یہی والی محنت کریں کہ سارے دنیا کے انسانوں کو اس باطل سے نکالنا ہے، حق پہ لانا ہے کہ کرتا ہے اللہ، اور اس کے کرنے کے ضابطے ہیں، ان کو سمجھو اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دو کہ میں اللہ سے مانگنے والا ہوں، اور مانگنے کے لیے میری محنت ہے۔ نماز دکاندار کی کتنی معلومات ہوتی ہیں اس کی،
سودوں کی، سودے کہاں سے خریدے جاتے ہیں، گاہکوں کی کہ کون سا گاہک خرچ کرے، کتنے معلومات ہوتے ہیں. ایک یقین ہے، پھر ایک محنت ہے جس کے لیے بہت ساری چیزوں کی تفصیلات اس کے سامنے ہیں. تو جس نے یقین کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور قدم بڑھایا اس کی طرف، تو نماز کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں، علم کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں، ذکر کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں، کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیسے سر جھکاؤں اور اللہ کا نام لوں، اور ایسے نام لوں کہ دل میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہوئی نہ، کہ اس سے ہوتا ہے، میں اس کا نام لے رہا ہوں، میں نے اس کا نام لے لیا تو اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ آپ کی دکان جل گئی. نہیں ہو سکتا ہے. دوسرے میں دیکھ کے آ رہا ہوں، نہیں ہو سکتا. 3 آدمیوں نے خبر دی. پھر چوتھے نے کہا کہ وہ آگ آئی آپ کے گھر تک. کہتے ہیں مجھے اس پہ حیرت، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کس چیز پہ زیادہ حیرت ہے مجھے. ایک تو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ آگ آئی آپ کے گھر تک اور پھر رک گئی، مجھے اس پہ حیرت ہے. اور دوسرے مجھے اس پہ حیرت ہے کہ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آگ گھر جل گیا اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جلا. اصل تو یہ چیز حیرت کی ہے کہ ایک آدمی اس چیز کو جانتا ہے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھتا ہوں تو جو انہوں نے اس پہ وعدہ کیا وہ ہو کے رہے گا. ہمارے ایک ساتھی نے ایک قصہ بیان کیا، جب واقعہ بیان کیا تو ایک ساتھی نے کہا وہ دعا بتائیے، وہ دعا بتائیے، وہ دعا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ یقین بتاؤ، وہ یقین کہاں ہے؟ دعائیں تو بہت ہیں، لیکن وہ یقین کا کیا کریں گے؟ اب یہ تفصیلات ہیں، ایک ایک چیز اس کی ضرورت ہے نماز میں. وہ والی نماز، اس سے تو پھر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. وہ پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کی چیزیں جن پہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ چیز بنا لی، وہ کہتے ہیں ایجادات، ارے یہ سب ختم ہے. نماز والے کے سامنے سب ختم ہے، لیکن وہ سیکھے تو صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، صحابہ کرام کو اب جمع کیا اور مدینہ منورہ پہنچتے ہی گھر نہیں بنائے اپنے. حالانکہ پتہ نہیں اس وقت کتنی ان کی گھر والے تھے، کسی کا گھر نہیں بنایا، مسجد بنوائی سب سے پہلے. آئے اسی لیے تھے کہ اب اس ماحول میں کیا، اب یہاں آئے، اب یہاں ماحول بنانا ہے اور حق کا ماحول بنانا ہے. اور وہاں تو باطل کے ماحول میں حق والے کام کر رہے تھے، اب یہاں ماحول حق کا بنانا ہے. کہیں باطل والا آئے تو جم نہ سکے، 2 دن میں اس کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں. یہ لوگ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ان باقی چیزوں کی. تو حق کا ماحول بنایا، اور اس کے لیے بنیاد کیا تھی؟ وہ قربانی ہے. پیٹرول سے جیسے گاڑی چلتی ہے، قربانی سے حق والی بات چلتی ہے. کہ پہلے غریب لوگ تھے مدینہ منورہ والے، اب انصار آ گئے، کھلے دل انہوں نے کہا کہ آؤ آدھا مال لے لو، 2 بیویاں 1 بیوی سے شادی کر دو، لگاؤ لگاؤ لگاؤ. اور فقر آیا ان پہ، لیکن ان سے کہہ رہے ہیں، ان فقیروں سے، کہ آ جاؤ آدھا دن مسجد میں، آدھی رات اپنے کاروبار میں. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال عام طور سے دی جاتی ہے کہ ایک بھائی کے ساتھ ان کا سودا وہ تھا، بھائی چارہ تھا انصاری. ایک دن تم کاروبار کرو، میں مسجد میں بیٹھوں گا، ایک دن میں کاروبار کروں گا، تم مسجد میں بیٹھنا. آدھا وقت دے دیا. اب پہلے خرچہ کم، کھانے والے زیادہ آ گئے، کمانے والے کم ہو رہے ہیں، کمانے کا وقت کم ہو رہا ہے. وہ ہے لوگ موجود لیکن وقت کم ہو رہا ہے، تو تنگی آئی. پھر اس کے بعد اگلا قدم، کوئی 10-12 مہینے، سال، 1.25 سال اسی طرح اعمال میں لگایا اور خوب لگایا. یہ اعمال سیکھے، ایک طرف یقین ہے، ایک طرف اعمال ہے، دونوں سیکھ رہے. پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب کچھ نہ کچھ بات آ گئی قابو میں. اب ان کو بھیجنا شروع کیا بستیوں میں. اب وہ جو باہر بستیوں میں بھیجتے تھے تو اب تو کمائی کا وقت ختم ہی ہو گیا، اور کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے بھی جانا ہے، کچھ گھر والوں کے پاس بھی چھوڑنا ہے. تو اب تنگی اور بڑھی. اچھا اگلی بات کہ وہاں گئے تو وہ جو وہاں یہ نہیں تھا کہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، نہیں، کلمہ پڑھا ہے تو اب جاؤ ماحول میں جا کے سمجھو یہ کیا بات ہوئی ہے. اتنی سی بات، اللہ ہے، اللہ نے رسول بھیجا ہے، دین بھیجا ہے، جاؤ سیکھو. تو اب وہ مدینہ منورہ جو آتے تھے، کبھی پورا قبیلہ آتا تھا، کبھی وہ ایک وفد بھیج دیتے تھے، جماعت ایک.
تو اب وہ ان کا کھانا پینا سب کچھ مدینہ منورہ والوں کے حصے میں ہوتا تھا، وہی کھلاتے تھے، وہی پلاتے تھے. تب خرچہ اور بڑھ گیا، اور واپس جاتے ہوئے ان کو ہدیہ بھی دو تو اور تنگی آئی. وہ جو واقعہ آتا ہے نا کہ وہ مہمان تھا، کوئی اس کو لے نہیں رہا تھا، تو ایک صحابی لے گئے ان کو گھر، اور بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ پتا تو تھا کہ نہیں ہے، لیکن پوچھا کہ تھوڑا سا تھا ہے بچے کے لیے، کہا بس بچے کو سلا دو. یہ کون ہے؟ یہ دین سیکھنے آیا. یہ اس چیز کا نام ہے نصرت. ایک دفعہ ایک علاقے والوں نے آ کے یہاں تشکیل والوں سے بات کی کہ جی ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے ہاں جماعتیں آتی ہیں تو ہم ان کا پوری خدمت کرتے ہیں، برتن نہیں کھولنے دیتے ہیں، اللہ کا فضل ہے جیسے تیسے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اب ہر ہفتے آ رہی ہے جماعت، تو ایسا ہو جائے کہ مہینے میں ایک آ جائے جماعت، 2 آ جائے. تشکیل والوں سے بات کی، تشکیل والے بھی خوش ہوئے کہ ہاں بھائی یہ تو ضروری ہے، نظام بنانا چاہیے. تو یہ سب گئے. اس زمانے میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری چیزیں دیکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ان کے پاس اور جماعتیں بھیجو. میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں فاقے آئیں اور جماعتوں کی نصرت کر کر کے ان کے گھروں میں وہ ہو جو صحابہ کرام کے گھروں میں ہوا تھا. کیونکہ پیٹرول ہے گاڑی کا جس سے وہ چلتی ہے، قربانی ہے جس سے ہماری باتوں میں جان پڑے گی. ابھی تو دعوے ہیں، یقین کے دعوے ہیں کہ اللہ کرتا ہے تو اللہ کے کام میں لگو اور لگے رہو لگے رہو لگے رہو. اللہ کی مدد عید پہلے دن نہیں ہوتی، رمضان کی پہلی تاریخ میں عید ہو جائے تو بعد آخر میں آتی ہے کہ جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ مایوسی کی شکل بنتی ہے کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ سمندر فوراً تھوڑی اس نے راستے دیا، جب لوگ چلا اٹھے کہ اب کیا ہوگا اور وہ جمے ہوئے اپنی بات پہ، تو وہ جو قربانی ہوتے ہوتے کنارے تک پہنچتا ہے آدمی. اب یہ ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں، گھروں میں فاقے تھے اور مہمان آ رہے ہیں اور مہمانوں کو کھلا رہے ہیں. بعد میں اپنی اب یہ تربیت ہو رہی ہے کہ جان مال کا کیا استعمال ہے، کہ وہ جو حق والی بات تھی وہ ادھر سے مکہ مکرمہ سے چلی ہے اور حق والے یہاں پہنچے ہیں اور حق کی بات پہ محنت جاری ہے کہ ہم تو اللہ سے مانگنے والے ہیں. تو اب اس کے لیے اللہ سے مانگ، اس کام کو کرتے کرتے اللہ سے مانگ مانگ کے اس کام کو کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ مال کا جان کا اب استعمال کیا ہے. یہ لوگوں کو یہ والی بات سمجھانی ہے، حق پر جمنا، لوگوں کو حق کی طرف کھینچ کے لانا، باطل سے خود نکلنا اور لوگوں کو بھی باطل سے نکالنا. اور اس سلسلے میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے، جان بھی لگ رہی ہے. پہلا استعمال ہے مال کا. اب یہ لوگ جو آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ لگنا. ہمارے شروع میں نا نصرت اس کو کہتے تھے کہ جماعت آ گئی ہے تو اس کو کھانا کھلا دو. پھر یہ بات چلی نہیں بھئی یہ ضیافت ہے، نصرت نہیں ہے. نصرت یہ ہے کہ گشتیں کراؤ. تو ہمارے حضرات کہتے تھے یہ بھی نصرت نہیں. نصرت یہ ہے کہ یہ جماعت آئی ہے ہماری مسجد میں 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے. جتنا دین ہمیں آتا ہے ہمیں 2-3 دن میں ان کو سکھانا ہے، جتنا ان کو آتا ہے 2-3 دن میں ہمیں سیکھنا ہے. جب یہ کرنا ہے تو دکان کھول سکتے ہیں، کاروبار پہ جا سکتے ہیں. اب یہ نصرت ہے حقیقت. اب دور ہے ہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی طرف بڑھے تو صحیح نا کہ جماعت آ گئی مسجد میں، لوگ اپنے آپ کو اپنے مشغلوں سے فارغ کر کے آ گئے. یہ بہت زیادہ قیمتی وقت ہے. جیسے لوہا گرم ہوتا ہے نا تو اب اس کو مارو، ابھی ٹھیک کرو، جلدی جلدی کچھ بناؤ، تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا. ابھی آئے ہوئے ہیں 2-3 دن کے لیے، تو تبلیغ کی جتنی باتیں مجھے آتی ہیں مجھے ان کو سکھانی ہے، جتنی باتیں ان کو آتی ہیں مجھے سیکھنی ہے. 2-3 دن ملے ہوئے، بس جلدی جلدی کام کرو. تو اس کے لیے پھر باقی چیزیں قربان کرنی پڑیں گی، ان کو پیچھے کرنا پڑے گا، اور اس میں جو کچھ سننا پڑے اور جو کچھ حقیقی طور پہ تنگی برداشت کرنی پڑے وہ کرنی پڑے گی برداشت. تو اس طرح سے، اور اس کے بعد ایک طرف خرچہ مال کا اور جان کا، لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف بلانا. دوسرا جو آ گئے اب ان کے ساتھ لگنا، اور لگے رہتے تھے. 2 ہفتے میں وہ جو حق والی بات تھی دل میں اتر جاتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے تھے
کہ ہو گیا کام، نہیں ہوا تو کبھی کبھی ایک اور ہفتے کے لیے بھیج دیتے تھے. اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو بھی دیکھ لو، اور اپنی ضرورتیں بعد میں، پہلے دوسروں کی. وہ جو تھا نا کہ 7 گھر سے بکری کی سیری چکر کاٹ کے آ گئی کہ بھی ضرورت ہے مجھے بھی، لیکن ان کی ضرورت پہلے پھر میری بات میں. اب یہ کام میرے بھائی دوستوں، یہ جو ترتیب تھی اس جان مال کے استعمال کی، یہ کام ہے تبلیغ کا. اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ مدینہ منورہ میں جب قائم کیا، اور ساتھی اس پہ جم گئے کہ ہاں ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ سے مانگیں گے نمازوں کے ذریعے سے، اور پھر علم ہے، ذکر ہے، اور یہ کہ دوسروں کو آگے رکھنا ہے. اور یہ سب ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، جو ملے گا آخرت میں ہمیں چاہیے بس. یہ جو ہماری 6 باتیں ہیں، یہ ایک عملی ان کو وجود ہو گیا. اور یہ دین کی محنتی کے لیے تو ہم ہیں اس دنیا میں، سارے عالم میں سارا دین پھیلانا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ برداشت کرنا پڑیں گے، خوشی برداشت نہیں، وہ اپنے آپ کو پیش کر خوش ہوتے تھے اس پہ. نہیں، بنیادی فرق 6 نمبر میں ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کا بہت احسان ہے، کسی نہ کسی درجے میں دین کی محنت ہو رہی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی گردنیں آگے کرتے تھے اور کہتے تھے اور کچھ ہو جائے اور لگ جائے. گھر سے نکلتے ہیں کہتے ہیں کیوں گھبراتی ہو، پچھلے سال بھی گیا تھا نا چلے میں، پر ختم ہو گیا نا، آ گیا واپس، اب پھر جا رہا ہوں، پھر ہو جائے گا، گھبراتی کیوں. اور وہاں یہ تھا کہ دیکھو کتنی دفعہ اللہ کے راستے میں گیا، ہر دفعہ واپس آ جاتا ہوں، دعا کرو اس دفعہ اللہ قبول فرما لے. اور وہ بھی نہیں کہتی تھی ایسی بات نہ کرو، وہ بھی کہتی تھی اللہ کرے اللہ تجھے قبول کر لے. دل کی بات تھی کہ بھئی لگ گیا تو کام کیا کام آیا. وہ ایک صحابی کا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول جو آپ پہ لگ گیا وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو آپ نے چھوڑ دیا. کہ 4000 لے کے گئے تھے، اللہ نے بڑی برکت دی، 1000 میں کام ہو گیا. اللہ اکبر. کہ 4 نوٹ اللہ کے سامنے رکھے، 3 اللہ نے واپس کر دیا. ہم ان 3 پہ خوش ہو رہے ہیں، اس پہ نہیں جو اللہ نے لے لیا. جو اللہ نے قبول فرمایا اس پہ خوشی نہیں ہے، جو 3 واپس ہو گئے اس پہ خوش ہو رہے ہیں. خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے 4 لگایا، اللہ کو اتنا پسند آیا، میرا مال 4 اور بھیجو، اللہ 4 اور چاہتے ہیں کہ اللہ پہ لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتنے اونٹ ذبح کیے تھے، 63 اونٹ ذبح کیے تھے نا. ایک ذبح کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا. کیوں؟ وہ جو خون گر رہا ہے نا، اس کے زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عمل قبول ہو گیا. تو اور کرو اور کرو اور کرو. 63 اونٹ ذبح کر دی، لگائے جاؤ لگائے. یہ مزاج تھا صحابہ کرام. 6 نمبر، محنت اتنی ہو جائے ہماری کہ ہم ایسے بن جائیں کہ لگنے پہ خوشی ہو، اور جو بچ گیا اس پہ ہو کہ اس کو کیسے لگاؤں، میں اس کو کیسے لگاؤں. اور صحابہ کرام اپنا سب کچھ لگا کے دیکھتے تھے کہ اب میں کہاں سے، مال تو ختم ہو گیا اور تقاضے موجود ہیں، اب میں کیا کروں، قرضے لے کے خرچ کرتے تھے. ہمارے ایک بزرگ نے ایک دفعہ کہا کہ ساتھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے برکت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں نے پہلے تجھے دیا اس میں تم نے کون سے کارنامے کیے کہ میں تمہیں برکت دوں. یہ لوگ جب برکت مانگتے تھے نا، اسی لیے مانگتے تھے اللہ سب کچھ لگا دیا، کچھ نہیں رہا، اللہ کچھ کر دے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی ایک کپی گھی دے دی، بھیج دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. اللہ تعالیٰ نے کپی کو دوبارہ بھر دیا کہ اچھا چلو یہ اور لے لو. جو لگایا اس میں برکت، اس وقت میں ان کی جان مال وقت میں برکت. کیا جب سب اللہ پہ لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اور دے رہا ہے کہ اور لگاؤ اور لگاؤ. وہ بھی خوش ہو رہے ہیں لگا کے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہا ہے ان کے لگانے پہ. میرے بھائی دوستو، زندگی کی ایک ترتیب ہے، اس کو قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور پھر وہ ترتیب ہے کہ جیسے چراغ آتا ہے تو بہت سا اندھیرا یوں کر کے بھاگ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے، کوئی باطل سے کوئی مقابلے کی کوئی ضرورت نہیں. حق کا وجود باطل کا ختم ہونا ہے. پھر موقع بموقع کبھی کبھی ہوتا ہے، رکاوٹ آتی ہے تو وہ پھر دیر نہیں لگتی. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے زمانے میں پھر جو جنگیں ہوئی کہ لوگ اڑ گئے بیچ میں، تو ان کو راستے سے ہٹانا ہے، تو ان کو راستے سے ہٹانے میں وہ جتنی دیر اونٹ کا دودھ دوہا اور پھر اونٹ کا دودھ واپس آ گیا، اتنی دیر کے اندر بڑی بڑی 70,000 اور 70 لاکھ کی فوجیں ہٹ جاتی تھی راستے سے. اللہ ساتھ ہے. تو میرے بھائی دوستو، وہ حق وجود میں آئے ہمارے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اور اللہ نے جب فضل فرمایا اور یہ نقشہ قائم کیا، اور نہیں یہ نہیں کہ ہندوستان پاکستان میں، ساری دنیا میں
اللہ کے فضل سے گشت، تعلیم سے، روزہ، ساری دنیا اتنا. لوگ کبھی پوچھتے ہیں کہ 100 سال ہو گئے تو کیا کام ہوا؟ یہ کام ہوا، تارے پڑ گئیں. بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ ایک شہر میں تارے پڑ جائیں کہ جس پہ آگے بجلی آئے گی، تو ساری دنیا میں تارے پڑ گئے. اب سوال یہ ہے کہ کون آگے بڑھے گا؟ اور وہ قربانیاں اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے آدمی کی کمزوری کو، وہ تو نہیں لیتا ہے جتنا وہ دے سکتا ہے واقعی، لیکن آدمی تو اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے رکھے اور اس کو سعادت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اس لائق سمجھا کہ اس نے میرا سارا لے لیا، آدھا لے لیا، 1/3 لے لیا، 10واں حصہ لے لیا. 10واں حصہ جس سے لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی اسی کے لائق سمجھا، اور جس سے آدھا لے لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت آگے سمجھا، آگے جانا کہ یہ تو آگے کا آدمی کسی سے پورا لیتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس امت کے وہ ہستی ہے، 6 دفعہ سب کچھ اللہ نے ان سے لے لیا، قبول فرمایا. خوشی خوشی اللہ لیتا ہے جب خوشی خوشی لوگ لگاتے ہیں، اور جب ہاتھ کھینچ کے لوگ لگاتے ہیں نا تو اللہ کا حلم ہے کہ اس چیز کو برداشت کرتا ہے. ورنہ غیرت ایک آدمی کی ہوتی ہے کہ یہ ہاتھ یہ نہیں دینا چاہتے تو میں کیوں لوں. انسان کے اندر غیرت ہے تو اللہ کے اندر کتنی غیرت ہوگی. ہمارے حضرات کہتے تھے کہ استغفار کرو، توبہ کرو، کہ اللہ سے معاملہ اس طرح کر رہے ہیں کہ جو سب کچھ اس نے دیا ہم کہہ رہے ہیں اللہ تجھے 40 دن دے دیں گے ہم، باقی میرا، وہ بھی میرا تھا، میں نے 40 دن تجھے دے دیا. ارے تیرے پاس ہے کیا؟ تو ہے کون؟ تو اللہ نے فضل فرمایا کہ 40 دن قبول فرما لے، اللہ فرما لیے، اللہ باقی بھی لے لیتا تو تیرا فضل ہوتا. اب یہ خالی دل کی یہ بس ایک دفعہ ہمارے ایک بڑے تھے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے، تو وہ ایک ساتھی طواف کرتے ہوئے آیا، کہا حضرت ایسی جگہ ہے تو جی چاہتا ہے یہیں جان نکل جائے، دعا کریں. تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، ابھی نہیں، ابھی تو یہ حال ہے. ٹھیک ہے، آدمی اپنی حیثیت کو پہچانے، لیکن آگے کی نیت بھی تو اللہ حقیقی طور پہ ہمارے دل میں یہ جذبات ہمیں نصیب فرما دے کہ میرا سب کچھ، میری جان مال تجھ پہ لگے، اللہ یہ نصیب فرما دے. اور اس کے لیے ہمارے حضرات کبھی کبھی سمجھاتے بھی تھے کہ دیکھو گھر پہ جو رہتا ہے وہ بیمار نہیں پڑتا، صرف اللہ کے راستے میں بیمار پڑتے ہیں، گھر والے بھی بیمار پڑتے ہیں، گھر پہ رہ کے بھی بیمار پڑتے ہیں نا. صرف اللہ کے راستے میں مرتے ہیں لوگ یا گھر پہ بھی مرتے ہیں؟ تو پھر گھر پہ مرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ تو کیوں نہیں مانگتے ہو اللہ سے کہ اللہ اپنے راستے کی موت نصیب فرما. ساتھی انتقال ہوا کہاں؟ کہتے نہیں گاؤں میں لے جاؤ دفن. اللہ کے بندے وہ جو بے جوڑ موتی ملنا تھا تم وہیں دفن ہوتے. ہم سب تو کم سے کم اپنے گھر والوں کو کہہ دے کہ اللہ میری گھر والوں سے کہ اگر ہمارے انتقال کہیں اللہ کے راستے میں ہو نا تو واپس نہیں بلانا مجھے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. یہ تو وصیت کریں گے نا. اور یہ تو ایک شکل ہے، حقیقت میں دل کے اندر یہ ہو کہ میرا وہ مال قیمتی ہے جو اللہ پہ لگ گیا، وہ جان قیمتی ہے جو اللہ پہ لگ گیا. اس کی نیت کریں گے نا انشاءاللہ. اس کو سیکھنا ہے.